कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जिस तरह हम पढ़ना शुरू कर दिया था हमने, रिकॉर्डिंग अब शुरू की है। और इस जब वाअदना हमने वादा किया मूसा से अरबाईना 40 लैलतन रात का। अच्छा ये देखें, आपने जब गिनती याद की हुई है, ठीक है, 10 तक गिनती याद की है, तो आपको पता है कि 3 को क्या बोलते हैं, जरा बताइएगा। 3 सर एक सेकंड, आता है सलासा था क्या था? शाबाश। अ, ये देखो, सलासा। फार्मूला फार्मूला सीखो, फार्मूला सीखो। ये है जी। सलासा। बताएं 4 को क्या कहते हैं। अरबा। वेरी नाइस लड़की, वेरी नाइस। 5 को क्या बोलते हैं? ये आपका सरप्राइज टेस्ट हो गया आपका। अच्छा। पाँच को। पांच का भी मुझे पता है सर, एक सेकंड जरा सोचती हूँ। सलासा, अरबा। पांच का बल्कि बहुत आसान था, जहन से निकल रहा है। सलासा, अरबा, अ, सबा तो 7 था। अ, सर निकल गया, जहन से नहीं आ रहा वाहिद, बिल्कुल। हम लोग इस्नैन, हेल्प करें। सलासा, अरबा, वालेकुम सलाम, अस्सलामुअलैकुम। खमसा। हाँ, देखो अब देखो, खमसा। देखो ये खमसा। देखो लड़की सुनो। अब फार्मूला सीखो। ये देखो, ये है आपकी गिनती है, ठीक है, ये 9 तक जाएगी, ठीक है। फार्मूला ये है कि इनके साथ वाव नून, सलासून, अरबऊन, खमसून, ये मिलाते जाओ, वो नून प्लस करना है, तो ये आपके टेंस बन जाएंगे, ठीक है, 30, 40, 50। या फिर ठीक है या सर। नून लगाना है, या नून लगाना है। सलासीन, अरबाईन, जैसे यहाँ कुरान मजीद में आ गया है। खमसीन, सित्तीन, सबईन, समानीन, तिसईन, इस तरह चलता है। ये फार्मूला है 100 तक टेंस का। तो यहाँ आपके सामने आ गया है जी अरबाईन, 40। ठीक हो गया, ये अरबाईन आ गया। जी सर। अच्छा, अब एक और फार्मूला सीखो। इसके साथ अगर आपने कोई चीज भी गिनवानी है, जैसे किताबें हैं, 40 किताबें हैं, आपने वाहिद लिखना है यहाँ पे, अरबाईन किताबन, वाहिद लिखना है। देखा आपने, ऐसे करेंगे कि अरबाईन किताबन, 40 किताबें। इसी तरह अगर आपने कहना हो, जैसे डॉलर है, तो आपने कहना है अरबाईन डॉलरन, डॉलर, डॉलर को डॉलर बोलते हैं। इसी तरह आपने कहना है अरबाईन शख्सन, आदमी। देखा आपने, वाहिद, मतलब कि वाहिद इस्तेमाल करेंगे, मंसूब इस्तेमाल करेंगे। क्या समझ गया? ये फार्मूले, 2 फार्मूले आपको बताए हैं। अच्छा देखें, अरबाईन लैलतन, लैला जो है ये रात को कहते हैं, ठीक है। तो 40 रातों का हमने वादा लिया मूसा से। एक जगह फरमाया 30 रातों का वादा था ना, उसे 10 पे बढ़ गई थी। सुम्मा, फिर, हाँ आगे तर्जुमा करें जरा। सुम्मा फिर। ये ये, अत्तखज। ये कैसे पढ़ूंगा, सु, कैसे पढ़ूंगा मैं ये? हाँ, अत्तखज। नहीं, गलत। मत इत्तखजा, ये हमजा के इत्तखज। माजी में ना, माजी में इत्तखजा आता है, माजी में। अगर तुम हो यहाँ पे तो माजी अगर आपको याद हो ना, तो फिर ये जेर आती है। जी 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 इत्तखज जी। तुम, तुमने पकड़ा, तुमने बनाया। तुमने पकड़ा। अल इजला, इजल कैसे कहते हैं? इजला। हाँ, इजल, सर ये मुश्किल लफ्ज ये है। अल वोकेबलरी इजल। में, आपकी वोकेबलरी में है नहीं, तो वोकेबलरी में इसको इजाफा कर ले। इजल कहते हैं बछड़े को। ये दोबारा भी आएगा, इजला, इजला। याद रखो लड़कियों, अल्लाह पाक ने मेहमानों की का जिक्र किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का, वहां भी ये इजल का जिक्र आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के बछड़े का भी जिक्र है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बछड़े का भी जिक्र है कुरान मजीद में, ठीक है। ये भी एक अच्छा, एक क्विज के लिए अच्छा सवाल बन गया है। अच्छा जी। मिन बादिही। हम्म। मिन। इसके बाद मिन बादी, मिन से तो वैसे मतलब होता है से या के। हाँ, बादी ही, बाद 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 में। और इसके बाद ही इसके ही के इसके बाद, बाद उसके बाद। हाँ, उसके बाद से, ठीक है। जी। किसके बाद से? मूसा के बाद से। वो उनको रातों के लिए बुला लिया चिल्ला काटने के लिए, और तुम लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया। अच्छा, फिर? व अंतुम ज़ालिमून, व और अंतुम, तुम लोग, ज़ालिमून जुल्म करते करते थे। नहीं 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 नहीं, जालिम जालिम ज़ालिमून को जुल्म देखो। कर रहे वाली थे। हाँ, जुल्म लड़की, कर रहे थे। लड़के, जी। लड़की देखो, जालिम किसे कहते हैं? इसका तर्जुमा क्या करूं, जालिम का तर्जुमा क्या करूं? जुल्म करने जालिम वाला। जुल्म करने वाला। हाँ, अब ठीक है ना, जुल्म करने वाला, ठीक है डॉक्टर साहब। देखो, जालिम हो गया तो जालिमून क्या होगा? जुल्म करने वाले। हाँ बस, और तुम सब जुल्म करने वाले थे। ये इसमें कोई टेंस नहीं है ना,
ٹینس لے کے نہیں آنا اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ فاعل ہے، فاعل جی کا ٹھیک ہے جمع، ہاں ٹینس لے کے نہیں آنا. تو تم ظلم کر رہے تھے نہیں، بلکہ تم ظلم کرنے والے تھے، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ظلم کس پہ کر رہے تھے یہ لوگ؟ ظلم کس پہ کر رہے تھے؟ اپنے آپ پہ. اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے. شاباش، اس کی سزا بھی ملے گی ان کو. اس کا مطلب ہے اللہ پاک معاف کرے، سب کو معاف کرے، کہ اگر آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی معاف نہیں کرتا. اپنے ساتھ بھی آپ کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ ہم جو ہے نا، ہم اللہ کے ہیں. انا للہ، ہم کہتے ہیں نا، ہمارا ایمان یہ ہے ہم اللہ کے ہیں، ہم خودکشی نہیں کر سکتے. ہم لوگ اپنی، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک ہیں، ہم اپنے مالک نہیں ہیں، اپنی خواہشوں کے مالک نہیں ہیں. ہم لوگ ایسے نہیں کہ میں تنہائی میں گوشہ نشین ہو جاؤں. میرے اوپر ماں باپ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے میرے اوپر، معاشرے کا حق ہے میرے اوپر، اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حق ہے میرے اوپر. ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے آپ پہ بھی ظلم نہیں کر سکتا کہ میں نشے کرتا رہوں، شراب پیتا رہوں اور بدکاریاں کرتا پھروں. بھائی میں خود اللہ کا مال ہوں. شاباش. سر اسی لیے نماز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے زیادہ تو بھوکے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے بھوک کی حالت میں. ہاں بالکل فرمایا. اگر عشاء اور عشاء، اتنا فرق ہے نا، عشاء اور عشاء آ جائے تو پہلے عشاء کر لیا کرو، پھر عشاء پڑھ لیا کرو. تو کھانے کا نفس کا ضروری ہے کہ آپ نا، اور والے کا حق کون لے نفس سے، نفس کا جو ہے حق ہے ہمارے اوپر. اس طرح کا مفہوم ہے حدیث پاک میں. اچھا لڑکی بتاؤ آگے کیا ہے؟ ثم پھر عفونا، عفوا معاف کرنے کو کہتے ہیں. ہاں، عفونا یہ ٹینس بن گیا نا. اب معاف، یہ افونا، نا کی ہاں وجہ سے ٹینس بن گیا، ماضی کا ٹینس ہے. بتاؤ کیا افونا؟ ہاں، تو اب ماضی ہے تو پھر معاف کر دیا. کس نے؟ نا. نا کیا ہے؟ نہ ہم نے، ہم نے معاف کیا. شاباش. پھر ہم نے معاف کر دیا. کیا؟ انکم من بعد انکم ذالک، کا معنی، انکم کا معنی تم انکم. ہاں انکم ہم نے تو خیر نام میں آ گیا تھا. انکم ہاں شاباش. ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے دو ہی معنی بتائے تھے ہم میں نے نے. معاف کر دیا تم نے. ان کا معنی بتاؤ پہلے، مجھے لفظی معنی بتاؤ. ان کا معنی کیا ہے؟ تمہیں تو ہے، لیکن پھر ان کا بتاؤ. ان کا میں نے بتایا تھا فار، سوری یہ ہے فرام. about ہوتے ایک فرام اور، ہاں شاباش لڑکی، فرام اور اباؤٹ دو معنوں میں. ٹھیک ہے؟ اور کم کا مطلب تم سب سے. پھر ہم نے تم سب سے عفو کیا. ہم نے تم سب سے عفو کیا، یعنی معاف کر ہم دیا تم نے سب معاف کو. ہم کر لوگ ایسے دیا. نہیں. ہاں، درگزر کر دیا ہم نے آپ سے. من بعد من بعد ذالک، پہلے اوپر تھا ذالک، من بعد ہی تھا نا، اب آ گیا ہے من جی بعد ذالک. ہاں بتاؤ. من بعد ہی تو وہی ہو گیا کہ اس سے بعد میں. ہاں، آ، کس سے؟ اس 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 ظلم کے بعد، اس اس کے ظلم کے بعد، بعد، اس ظلم کے بعد، اس یا اس اس ظلم کے ظلم. بعد، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس ظلم کے بعد. شاباش. ہاں آگے بتاؤ. لعلکم. لعلکم تشکرون، ہاں، لعلکم کا بتاؤ. لعلکم، ہاں، کم کا تو ہو گیا تم سب. تم تو ہو گیا تم. ہاں جی، لعل اللہ کا ترجمہ یاد کرو لڑکی. لعل کا معنی کیا کروں؟ تاکہ، تاکہ ہو سکتا ہے. اور بھی معنی کیا ہے مہپارا؟ اونچا بولو. شاید شاید، ہو سکتا ہے، شاید، اور امید ہے کہ، اور تاکہ. یہ سب معنی اس کے ہیں، 4-5 معنی ہے اردو میں. ٹھیک ہے؟ آپ ترجمے میں آپ کو دکھائی دیں گے. تاکہ تم سب کیا ہو جاؤ؟ تشکرون، شکر گزار بن جاؤ. شاباش، تم سب شکر کرو. شاباش، ٹھیک ہے. شاید کہ تم سب شکر کرو. ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار بن سکو، تم شکر کرنے شروع کرو. اچھا آگے جی. وَإِذْ آتَيْنَا، ہاں ہاں اور ہاں اس جب، ہاں. آتینا نا تو ہو گیا ہم، ہم نے کیا آتینا کیا؟ ہم نے آتا، دی، ہم نے دیا، عطا ہم نے کیا، دی، ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا دیا. کیا. ہاں شاباش. آتینا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں عطا کیا سے. شاباش. موسیٰ کتابہ، موسیٰ کو کتاب. شاباش. کتاب کون سی تھی؟ ول تورات. شاباش. تورات. اول فرقانہ، والفرقانہ، اور فرقانہ. فرقان بھی عطا کیا. فرقانہ حق اور باطل یہ کے بھی نام درمیان ہے تمیز فرقان. کرنا. ہاں جی، شاباش. حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا. لعلکم، ہو سکتا ہے کہ لعلکم تم، تہتدون. ہاں ہو سکتا ہے کہ تم لعلکم پھر لوگ. وہی ہے تاکہ یا شاید. ہاں ہاں تہتدون، تہتدون ہدایت سے نکلا ہوا ہے، تم، تو ہاں. ہدایت حاصل کرو. شاباش شاباش، ویری نائس ویری نائس. ہم نے موسیٰ کو دیا. دیکھو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ پاک ہر کسی کو دیتا بھی نہیں ہے. دیکھو کسی کے واسطے سے دیتا ہے. یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ واسطوں پہ ہے. ذہن میں رکھو یہ بات.
کہ یہ ہمارا دین جو ہے یہ وسیلوں پہ بنا ہوا ہے. یہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے, اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, کس سے مخاطب ہے؟ یا بنی اسرائیل, اسرائیل سے مخالف ہے, بنی اسرائیل سے مخاطب ہے. لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے موسیٰ کو کتاب دی, میں نے اسے بلایا, میں نے اسے 40 راتیں گپ شپ لگائی, دیکھو, اور پھر میں نے اسی کو کتاب دی, اسی کو میں نے فرقان دیا. کیوں؟ تاکہ تم لوگ جو ہے وہ تم ہدایت پا سکو. اندازہ کرو, یہ ذہن میں رکھو کہ ایسا نہیں ہے ہمارا دین جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے کہ ہم نبی کو درمیان سے نکال دیں, کہ نبی کا کام تو تھا بس آئے گئے اور پڑھا کے چلے گئے. ایسا نہیں ہے. اس کے بعد صحابہ آئے ہیں, تابعین آئے ہیں, تبع تابعین آئے ہیں, یہ محدثین آئے ہیں, ائمہ آئے ہیں, اور ہمیشہ دور میں علماء رہے ہیں, الحمدللہ طلباء رہے ہیں, جو کہ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں, سرمایہ خرچ کرتے ہیں, جوانی خرچ کر دیتے ہیں ہمارے لیے, تاکہ ہم لوگ ہدایت پائیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, کہ ہمارا سارا دین جو ہے نا یہ سارا واسطوں وسیلوں پہ ہے, اور ہمیں ان سب کا شکر گزار رہنا چاہیے, نہ کہ ان کی مخالفت شروع کر دیں کہ یہ کیا ہے, اور یہ بت ہے, اور یہ تو شرک ہے, اور یہ تو یہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ نقطہ یہاں سے سمجھیے بات کو, کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے. یہ فرقان پہ لوگوں نے بڑی بات کی ہے کہ تو ایک تو کتاب ملی ہے, تو کتاب کا تو ٹھیک ہے, توریت ہے, لیکن فرقان ملا ہے. ذرا اس کو دیکھنا ماہپارا کہ فرقان سے کیا مراد ہے. یہاں پر اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, جی بھائی آپ آمینہ پڑھو. وَإِذْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور اس جب قَالَ کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ یا قومی, موسیٰ نے اے میری قوم, اپنی قوم سے, یا قومی اے میری قوم, ایک لڑکی, ادھر انکم, دیکھو آمینہ جانے صبر کرو, جی یہ دیکھو یہ موسیٰ کو دیکھو, جی موسیٰ چینج ہی نہیں ہو رہا. اوپر دیکھیں تو اوپر سے موسیٰ ہے, جی وہاں مفعول بن رہا ہے, پھر مفعول بن رہا ہے, پھر فاعل بن رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, لیکن موسیٰ چینج نہیں ہو رہا. موسیٰ جی جیسا جی ہے ویسا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں غیر منصرف, ٹھیک ہے, یہ چینج نہیں ہوتا. موسیٰ عیسیٰ یہ چینج نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ہاں, غیر سر کیا غیر منصرف؟ غیر منصرف ہم نے پڑھا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کہا تھا غیر عربی لفظ جو عربی میں شامل ہو جائے, اچھا اچھا ہاں تو ٹھیک یعقوب, ہے یوسف, ابراہیم, یہ کوئی بھی چینج نہیں ہوتا, یہ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے جی ہیں. شاباش. بالکل ٹھیک ہے. ہم. انکم انا بے شک کم تم ظلم انکم بے شک تم سب نے سب کہا ظلم کرو لڑکی, کیا. تم سب کہا کرو میری عادت کے مطابق. ہاں ہاں, بے شک تم سب جو ہو. ہاں. جی ٹھیک ہے سر. ہم. بے شک تم سب نے تم ظلم کیا, ہاں انفسکم, ہاں, ان اپنی, فسکم, انفسکم, انفس یہ ایک لفظ ہے, انفس نفس کی جمع ہے انفس. انفس تم سب نے اچھا ٹھیک ہے, اپنی جانوں پہ, اپنی جانوں پہ اپنی ظلم کیا. جانوں یہ پر ظلم ماضی میں کیا. ظلم تم ماضی ہے, تم سب نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا یقیناً. یہ بات یقیناً شور ہو گئی ہے. بے کیوں, یہ بے جو لکھا ہے نا, بے یہ وجہ ہے, اس کو کہتے ہیں بے سببیہ, سبب بتا رہے ہیں. بے اتخاذکم, کہ تم نے پکڑا, پکڑنے سے, ہاں پکڑنے سے, تم سب کے پکڑنے سے, العجلا بچڑے کو, بچڑے کے پکڑنے سے نا بچڑے کو, تم نے اپنے آپ پہ ظلم کر دیا ہے. بس یہ شور ہو چکا ہے. اب کیا ہوگا؟ فا تو, اب کیا ہے جی؟ تو تو یہ توبو کیا توبو ہے توبہ کرو, گرامر کے لحاظ سے, کیا ہے توبو؟ مزارے ہے. مضارع مزارے نہیں, مضارع نہیں. ہاں, فتوبو, یہ فیل ہے, فیل ہے, کون سا ماضی. فعل ہے, کون سا یہ فعل ہے؟ ماضی ہے, نہیں ماضی. نہیں نہیں تابا تو نہیں مجهول. نہیں, اچھے نہیں. ترجمہ دیکھو, ترجمہ کیا لکھا ہے؟ سب توبہ کرو, فعل امر. امر ہے یہ, امر تم امر سب توبہ جمع امر. کرو, آرڈر ہے. فعل امر. فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی کو کچھ کرنے کا کہتے ہیں, اور نہیں وہ ہے جس میں ہم کسی کو کسی سے کام سے منع کرتے ہیں, روکتے ہیں. تو تم سب توبہ کرو. ہاں ہاں, سر اس الا کا ماضی باری, تاب ہاں وہ ہے تابا یتوبو, وہ تابو. ہے تابا یتوبو. تب, تب علینا, یاد ہے نا, تب, تب کا مطلب ہے توبہ کر تو تو, بھی امر ہے. اور اس کا ہاں تب کی جمع بنے گی توبو, تم سب توبہ جی, کرو. ہاں صحیح صحیح. شاباش. آگے جی. الا باریکم ہاں, فقتلوا انفسکم, الہ باری, الا اپنا, اپنی, ہاں. جی طرف. باریکم, رب کے, ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہیں کہ رب کے الہ کا آگے معنی یہ نہیں ہے. الہ کا مطلب تو ہے کہ کی طرف نا, کیا ہوگا کس کی طرف؟ طرف طرف. ہاں, جی. باری کی باری کس کو طرف, کہتے ہیں؟ باری, باری دیکھو اس ذات کو اللہ کہتے کی. ہیں جو پہلی بار بناتا ہے کسی چیز کو, اس کو باری کہتے ہیں. باری, باری تعالیٰ, یاد رکھو. باری کا معنی کیا ہوگا؟
جو کہ پہلی جو بار کسی پہلی چیز کو بار بناتا ہے. خالق یہاں مانا لکھا ہے خالق نا, تو اپنے خالق جی کی طرف توبہ کرو. توبہ کا مطلب رجوع ہوتا ہے نا, لوٹ کے آنا ہوتا ہے, تو لوٹ جاؤ اپنے خالق کی طرف. ہاں یہ لفظ معنی ایسے بنتا ہے, لفظی معنی بتا رہا ہوں. اپنے, جی ٹھیک ہے سر. شاباش. فقتلو, فقتلوا بتاؤ شاباش, یہ فا کیا ہے؟ پھر آگے میں اگر فا نہیں ہوتی تو یہاں میں کیسے پڑھتا؟ اقتلوا. ویری نائس, اقتلو. اور یہ کیا ہے آپ کے, کون سا فعل ہے یہ امر ہی ہے یہ بھی امر امر ہے, جو جب شاباش. یہ بھی ہاں امر ہے, فعل یہ امر. بھی امر ہے. فقتلو, تو سارے قتل کرو, سارے قتل کرو. ہاں سر فا کا مطلب تو ہوگا, فا تو, ہاں تو, ہاں تو. ہاں اقتلوا قتل کرو. ہاں ہاں سب. انفسکم وہی پھر اپنی جانوں کو. اپنے آپ کو قتل کرو, اپنی جانوں کو قتل کرو. ہوئے ہوئے ہوئے, پھر ذالکم خیر لکم عند بارئکم. ذالکم, ذالکم تمہارا یہ عمل, ہاں, خیر خیر لکم, بہتر بہتر ہے. ہے تمہارے لیے. شاباش. عند بارئکم اپنے رب کے سامنے. نہیں ہاں عند نزدیک, تو یہ نزدیک ہوگا. رشما قریب ہو جائے مائک کی طرح. یہ ہے نا, یہ اندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندہ ہم نے کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, اندہ ظرف ہے, یعنی یہ کبھی ٹائم کے لیے آتا ہے, کبھی پلیس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اندہ بارئکم, نزدیک, تمہارے خالق کے نزدیک یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ اب تم توبہ کرو, دل لگا کے توبہ کرو. اب اس سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے کیا قتل کرنا تھا خود کو, کیا خودکشی کرنی تھی سب نے, یا ایک دوسرے کو مارنا تھا, یا پھر یہ نفس کے قتل کی طرف اشارہ ہے کہ نفس کو قتل کرو. اب تمہیں, اب سب کو جو ہے نا وہ بننا پڑے گا جیسے وہ بنتے ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں محپارہ بتائے گی. پھر یہ دیکھ کے اس کا معنی کیا ہے دونوں کا, میں گروپ میں بتا جی دوں. سر. اچھا جی, فتاب علیکم. فتاب علیکم. اب سر اوپر فتوبو تھا جو آپ نے بتایا کہ وہ فعل امر, اب یہ فتابہ آ گیا, یعنی توبہ قبول کی. اب یہ آپ بتائیں گے یہ ماضی کیا ہے, یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب بتاؤ ذرا. تابا, ماضی. ماضی ہے, کون سا ماضی, فتاب کہاں پہ ہے, کون یہ سا بندہ فعل ہے, ماضی. کتنے بندے ہیں, یہ کون سا صیغہ ہے, غائب, حاضر, سر متکلم. سر یہ ایک ہے متکلم ہے ماضی, نہیں سر متکلم تو ایک نہیں کے ہے نا. لیے ہے. محپارہ, سر سر تابا تو وہ ہے نا, ماضی ہے نا, تو غائب کا سیکھا ہے, ہوا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہاں شاباش, یہ واحد غائب مذکر کا ہے. تابا, اس نے توبہ کی. لیکن ہم نے یہ کہا تھا فا اصول الگ دیکھو. ہو گیا, اور تابا ذکر اس کے لیے آ گیا, ماضی اچھا کے لیے. آگے بتاؤ, آگے فتابہ. اب محپارہ آپ بتاؤ مجھے, محپارہ بتاؤ کہ فتابہ علیکم کا معنی کیا کروں میں, اور کیوں کروں ایسے. ہاں ٹھیک. بتاؤ. فتابہ تو توبہ قبول کی, تابہ قبول کی. ہاں ہاں ہاں, علیکم تم سب کی, یہ کیا, یہ توبہ تم قبول سب کی کرنا ہے. توبہ یہ تو قبول دیکھو, کی. توبہ کا معنی تو تھا کہ توبہ کی اس نے. دیکھو اصول یہ تھا ہاں لڑکی, یاد ہے آپ کو, ہم نے کہا تھا کہ تابہ یتوبو کے ساتھ اگر الا آ جائے تو توبہ قبول تو کرنا ہوتا ہے. قبول کر. ہاں ہاں یاد رکھو, یہ اصول یاد رکھو. تابہ کے ساتھ اگر الا آ جائے, تابہ کے کسی بھی ورب کے ساتھ, کسی بھی صیغے کے ساتھ اگر الا آ جائے تو توبہ قبول کرنا ہوگا. تو فتاب علیکم, تو وہ اس نے توبہ قبول کر لی تم سب کی. شاباش. آگے امنا. انہو بے شک وہ, ہاں ہوا التواب الرحیم, ہاں بے شک وہ ہاں, بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے, یہاں بہت ایک زیادہ رحم کرنے یہ والا ہے. دیکھو, اگر ہو آ گیا تھا تو پھر ہوا کیوں آیا ہے, ترجمہ میں چینج تو لے کے آؤ لڑکی. انہو ہوا, ہاں وہ زور بے دینے کے لیے سر, یہ بات تو اس کے اوپر ہاں, زور وہی دینے کے لیے, بہت توبہ بالکل ایسا, قبول کرنے والا اور بالکل بہت ایسے ہی ہے, زیادہ رحم زور کرنے دینے کے والا ہے. لیے. اور وہی اس کا ترجمہ ہے, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ہاں دیکھو ترجمے میں کیا لکھا ہے, رحم کرنے والا ہے. یہ صرف رحم کرنے والا نہیں کہیں گے ہم لوگ, کہیں گے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے, یا مسلسل مسلسل رحم کرنے والا مسلسل ہے, رحم کرنے ہمیشی ہے والا ہے. اس میں. ہاں ویری نائس, بہت اچھے لڑکیوں, بہت اچھے. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ یہاں تک میں اس کو بس کافی ہے. وائس نہیں اس کو چھوڑ دو, یہاں سے نا اس کو میں یہاں سے اسٹاپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تک. یہ ذرا آیت کہیں لکھ لو اپنے پاس, میں یہاں سے ہلکا ہلکا ترجمہ یہاں کرتے رہیں گے. 54 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے, اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا تھوڑا سا یہاں بھی آپ کو پڑھانا چاہ رہا تھا تھوڑا سا. یہ مصاحف جو تھے وہ مصاحف عثمانیہ کی کیفیت, جو عثمان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بنائے تھے, مصاحف لکھے تھے, لکھوائے تھے, وہ اس کی کیفیت کیا تھی, کس قسم کے تھے, ذرا غور سے دیکھیے گا. میں ذرا اس کو بڑا کر دیتا ہوں. یہ مصاحف عثمانیہ
لوح محفوظ میں مکتوب ترتیب کے مطابق لکھے گئے ہیں. پہلی بات دیکھا آپ نے, وہی ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے نا, وہی ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی صحابہ کرام کو, وہی ترتیب عثمانی قرآن میں ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو پھر کوئی اور بھی ترتیب ہے کیا؟ بتاؤ مہپارا, آمنہ, کوئی اور ترتیب بھی ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ کوئی اور ترتیب ہے جو یہ ایسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں سر ہے, ترتیب تو ہے نا ایک اور, کون سی؟ سر جو مستقل کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کروائی تھی. وہ تو یہی تھی نا لڑکی, لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا تھا رسول اللہ نے وہی تو بتایا کہ یہاں اس آیت کو یہاں رکھو, اس رسول کو یا اس کو آیت کو سورت کو یہاں رکھو. ترتیب دیکھو کون سی دوسری تھی, وہ تھی نزولی. نزول میں آگے پیچھے ہوئی ہیں صورتیں, کبھی سورہ علق پہلے آ گیا, پھر اس کے بعد وہ دوسری ہاں آ گئی, ہاں صورت آ ہاں گئی. وہ نزول کی ترتیب نہیں ہے بچے, یہ وہ ترتیب ہے جو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اس کو یہاں یہاں رکھو, اور یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے. شاباش. کیونکہ سیدنا جبریل علیہ السلام, دیکھو علیہ السلام لکھا ہے جبریل, یہاں بھی میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, لڑکی یاد رکھو کہ جبرائیل پیغمبر نہیں ہے, نہ ہی وہ نر ہے نہ وہ مادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ نورانی مخلوق ہے. اس کا مطلب ہے کہ غیر پیغمبر کے ساتھ بھی ہم علیہ السلام لگا سکتے ہیں. اسی لیے امام بخاری نے بخاری شریف میں جب بھی اہل بیت کے نام آئے ہیں نا, ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے, اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بھی. اگر آج ہم دیکھتے ہیں نا تو آج ہم کہتے ہیں بھئی یار یہ شاید یہ شیعہ کرتے ہیں ایسے کہ وہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو مریم ہے, سیدہ مریم, وہ بھی پیغمبر نہیں ہے, ان کے نام کے ساتھ بھی ہم علیہ السلام لگاتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری جو ہماری ہیں جتنی بھی خواتین ہیں معزز, تو وہ ان سب کے ساتھ لگاتے ہیں علیہ السلام. اس کا مطلب ہے کہ علیہ السلام دعا ہے, ہم لگا سکتے ہیں. جیسے ہمیں آپ کو سلام کر سکتا ہوں, آپ مجھے سلام کر سکتے ہیں, تو ہم یہ علیہ السلام دعا لگا سکتے ہیں. بس ہمارے ہاں یہ ہے کہ ترتیب کا دھیان رکھتے ہیں, لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے, اس لیے ہم جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں. اسی طرح جو ہے اولیاء اللہ کے ساتھ جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں. جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صلاۃ اور سلام دونوں لکھتے ہیں. یہ پیغمبر کی شان ہے کہ وہ صلاۃ و سلام ساتھ لگاتے ہیں. اور یہ جو فرشتے ہوتے ہیں, معزز فرشتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم علیہ السلام لگاتے ہیں. اس طرح جو نیک بیبیاں ہیں ان کے ساتھ بھی علیہ السلام لگاتے ہیں. اگر اب دیکھو, تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی فاطمہ کا نام آتا ہے تو کیا فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لگائیں, یا پھر ہم کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا لگائیں؟ بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ صحابیات میں سے ہیں. اور علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ چونکہ وہ نبی کے گھر والے ہیں. تو نبی کے گھر والے, قرآن سے ہی ہمیں ثابت ہے کہ قرآن پاک میں ہی ہے, جب سیدہ سارہ آئی تو ان کو بھی علیہ السلام کہا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ, اور اس طرح سیدہ خدیجہ کو سلام آیا اللہ تعالیٰ کا, اور سیدہ جبریل کا بھی آیا, سیدہ عائشہ کو بھی آیا. تو اگر کوئی علیہ السلام لگاتے ہیں تو یہ کوئی شریعت کے منافی نہیں ہے. یہ نقطے ہمیں رکھنے ہیں تاکہ بیلنس رہے اور شدت نہ آئے, کبھی بھی اس میں چیزوں میں شدت نہ آیا کرے. یہ جو کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں, سیدنا علی کے ساتھ لگاتے ہیں نا, صرف علی کے ساتھ ہم لگاتے ہیں, باقی سب کے ساتھ کہتے ہیں بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب بھی حضرت علی آتے ہیں تو سنی کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بنو امیہ کا دور آیا تھا تو اس دور میں چونکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی. تو یہ جب بنو امیہ کا دور آیا تو ان کے ممبر پہ حضرت سیدنا علی کو جو ہے گالیاں دیا کرتے تھے اور بددعائیں دیا کرتے تھے, نعوذ باللہ. تو وہ اس وقت جو دور تھا, اس وقت اس کے بعد جو دور آیا, انہوں نے جو ہے اس کو چینج کیا, اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی تو چونکہ بہت قریب ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بڑے ہوئے تھے, ان کے تربیت یافتہ ہیں, بچوں کی طرح بڑا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, حضرت علی کو. ان کی شان تو بالکل مختلف ہے باقی صحابہ کرام سے, بالکل مختلف ہے, وہ تو بہت اعلیٰ مقام پہ ہے. تو اس لیے جو ہے اہل سنت والجماعت جو ہے ان کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے ان کے چہرے پہ, کرم فرمایا ہے. اور وہ کہتے تھے لعنت اللہ علی وجہہ, وہ کہتے تھے لعنت کہتے تھے. تو اس کے بدلے میں اہل سنت نے یہ رکھا کہ بھئی ہم اس کو کرم اللہ وجہہ کہا کریں گے. یہ خلیفہ راشد کی جو ہے ان کی شان یہ ہے, ہم لے لگایا کریں گے. تو یہ ساری دعائیں ہیں لڑکیوں, ساری دعائیں ہیں. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم جب کہتے ہیں کسی کو جیسے ہم اپنے دوستوں کا نام لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی مکی صاحب محترم رحمت اللہ علیہ, تو ہم آپس میں کہتے تھے, مذاق میں کہتے رہتے ہیں, لیکن لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی بزرگ کا نام ہے تو انہیں رحمت اللہ علیہ کہا ہے, حالانکہ میں تو دعا دے رہا ہوں ان کو. تو یہ جائز ہے سب کچھ. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ جائز ہے, جیسے یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں کسی کا کچھ لکھا نہیں ہے. اب دیکھو نبی کریم کے ساتھ کوئی دعا نہیں لکھی, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا.
اب میں کیا کروں ان کے ساتھ کہ یہ دیکھو یہاں پہ کیا حکم ہے. اب درود کا سمجھو کہ درود کا حکم ہے, ہر مسلمان پہ درود پڑھنا زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے, چونکہ وہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, درود السلام پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر بار بار آ جائے تو ایک دفعہ کافی ہے, ایک مجلس میں ایک دفعہ بھی کافی ہے. لیکن پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے تو وہ بخیل ہے. اور بدعا بھی حضرت جبرائیل نے فرمائی تو آپ نے آمین کہا. اس لیے ہر مسلمان ڈرتا ہے جب بھی رسول اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہم درود شریف خواہ مخواہ پڑھتے ہیں, ضرور پڑھتے ہیں, اس میں لازمی پڑھتے ہیں کہ بھائی درود شریف ہونا چاہیے. تو اگر یہاں رہ گیا ہے تو کوئی انہوں نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا, بلکہ وہ جو یہاں نہیں لکھا تو اس میں ہر جگہ تو لکھا جا چکا ہے نا, بار بار لکھا جا چکا ہے, تو ایک دفعہ بھی کافی ہے. اگر وہ سارا ذکر کر کے آخر میں بھی درود شریف لکھ دے گا نا تو کافی رہے گا, سب کے لیے کافی رہے گا. اگر وہ شروع میں لکھ دیتا ہے تب بھی کافی رہے گا, اور وہ کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آیت کے نزول کے وقت اس کے مقام کی بھی نشاندہی کر دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں فلاں صورت میں فلاں فلاں جگہ پر رکھو. مصاحف مساجد کے وزن پر ہے, ٹھیک ہے. مصاحف کی کتابت یعنی کمپوزنگ رسم, نقطوں اور اعراب یعنی زبر زیر اور نقطے اس سے خالی تھے. حذف اور اثبات, حذف کیا ہوتا ہے کہ کسی الف کو لکھنا ہے, کس کو نہیں لکھنا, اور اس بات کا مطلب ہے کہ کس حرف کو باقی رکھنا ہے اگرچہ وہ نہیں پڑھا جا رہا. اور فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ لکھنا, اور وصل ملا کے لکھنا کے اعتبار سے متفاوت تھی کا مطلب کیا کروں کہ اعتبار سے کیا تھی, متفاوت مختلف تھی, تاکہ اس رسم سے صحیح منقول قراءات پڑھی جا سکے. منقول قراءات کا مطلب کیا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو رہی ہیں, روایت نقل ہو رہی ہیں, اس کے مطابق قراءات کی جا سکیں. کیونکہ نقل قرآن مجید میں مجرد خط پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. مجرد کا مطلب ہوتا ہے صرف, محض خط پہ یعنی لکھائی پہ اعتبار نہیں کیا جاتا, بلکہ اس میں حافظہ کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. تو یہ جو ہمارے قاری ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات لکھائی کا نہیں پتا ہوتا, وہ انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے تو اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے چل رہا ہے. ہمارے نظام بھی ایسے چل رہا ہے. ہم نے بہت ساری صورتیں یاد کی ہیں, لیکن اگر میں سے کہوں آپ سے کہوں نا کہ اس کو لکھ کے دکھاؤ تو ہو سکتا ہے آپ بہت ساری غلطیاں کر جائیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کہ میں نے کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا, کہاں وصل کرنا ہے کہاں فصل کرنا ہے, یہ ساری بات ہے. اچھا, ان مصاحف کے 7 احرف, یہ بڑا ایک موضوع ہے جو ہم نے چھیڑنا ہے انشاءاللہ, کہ قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان مصاحف کے 7 احرف یا فقط لغت قریش پر لکھے جانے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. جمہور سلف اور خلف, جمہور کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی, اور سلف کا مطلب ہوتا ہے پہلے, اور خلف کا مطلب ہوتا ہے بعد والے, کے نزدیک مصاحف عثمانیہ کی کتابت ان حروف 7 پر مشتمل تھی جن کا رسم احتمال رکھتا تھا کہ ایسے ایسے لکھا جا سکتا ہے. وہ جو جیسے لکھا, احتمال کا مطلب ہے کہ اس کا یعنی چانس تھا, چانس رکھتا ہے وہ. نیز وہ کتابت عرض اخیرہ کو جامع تھی. یار یہ اتنی مشکل ہے, اردو اتنی مشکل لکھی ہے, مجھے بھی کہاں سمجھ آئے گی. اور عرض اخیرہ میں سے کوئی حرف بھی نہ چھوڑا گیا تھا. امام ابن الجزری نے بھی النشر میں, یہ کتاب ہے ان کی, میں اسی قول کو درستگی کے زیادہ قریب قرار دیا ہے کہ کیونکہ احادیث صحیحہ اور آثار مشہورہ اس پر دلالت کرتی ہے, گواہی دیتی ہے. یہ ہم نے مصاحف عثمانیہ کی کیفیت پڑھی تھوڑی بہت, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ نا میں آپ کو اس کے بعد میں تھوڑی سی اور بتاؤں گا. یہ جو ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید ہے, خدا نہ خواستہ جتنے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, ابھی اس قرآن پہ بھی جو ہے نا اعتبار ختم ہو جائے گا لوگوں کا, جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں, لوگ لگے ہوئے ہیں, کر رہے ہیں نا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مصاحف عثمانیہ جب بن رہی تھی وہ خالص اسی ترتیب سے بنا رہے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو, اور کاتبین وہی موجود تھے اس وقت. ان کی باقاعدہ کمیٹیاں بنی تھی اور باقاعدہ گواہوں کے ساتھ, اور رائے سے, سب کی رائے, اور کبار صحابہ کرام ان کی رائے سے لکھا جا رہا تھا. یہ عثمان غنی کا اکیلے کا کام نہیں تھا, ان سب صحابہ کرام کو انوالو کیا اس میں. تو ابھی آپ کو اس کی بتائیں گے آپ کو کہ کیا کیا ہوا. اور انہوں نے پھر سختی بھی کی اس کے بعد, اس کے بعد جو سختی کی انہوں نے نا, کہ باقی سارے مصاحف جلا دیے اور وہ بہت سارے مسائل آئے, تو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, شبہات آ سکتے ہیں, تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. اس لیے میں نے یہ ذرا اٹھایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, آگے بھی تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں آگے جائیں گے. کچھ سمجھ آئیے, کوئی سوال تو نہیں ہے ذہن میں آپ کے احباب؟
सर ये वाली टॉपिक को 7 अल्फाज के साथ जो था थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन समझ में उस वक्त नहीं आया नहीं पढ़ेंगे, था। इसको दोबारा पढ़ूंगा यार, ये दोबारा पढ़ेंगे, ये हमने अलग से रखा है बहुत इसको। मुश्किल पढ़े- जबान इस्तेमाल ये की है मुश्किल ना। है। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको, इसमें मुख्तलिफ है। आमना सही है, डॉक्टर साहबा ठीक है। आमना, आमना भी चली गई, देखो मैं तकरीर शुरू कर दी तो ये लोग चले गए, डॉक्टर साहब भी चली गई। ये हाथ महापारा देखो यार, तकरीर नहीं शुरू हैं करी ये है। लोग? हैं नहीं हैं सर, हम डॉक्टर साहब हैं। इधर ही हैं। वो अच्छा अजान अजान हो रही थी, मैंने माइक म्यूट की। अच्छा अच्छा, हाँ भी यहाँ भी हो रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। चले, अब आप सलामत रहें, खुशबाश रहें। सर मैं भी इधर ही, मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, चलो चलो, शुक्र है खुदा का। उस दिन मैं आप तो चली गई, पता नहीं क्यों आपका डिस्कनेक्ट हो गया। आमना आप थी और डॉक्टर साहब थी, तो मैं डॉक्टर साहब को बुलाता रहा, रिकॉर्डिंग भी हो रही थी और डॉक्टर साहब थी भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर साहब थी। और मैं तकरीर मैंने झाड़ अच्छा। दी ऐसे, मैंने आधा घंटा तकरीर झाड़ दी। तो मैंने कहा सही। ले यार। सर हम लोग तो फिलहाल में। अच्छा चलो चलो, अल्लाह करे जी सिस्टम चल पड़े, चलो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बहसें चल रही हैं, ये मुझे वैसे जहन में कुछ आता रहता तो वो साथ साथ बताता रहता हूँ। तो ये अच्छा है, दोहराई होनी चाहिए चीज़ों की। चले अब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी, इंशाल्लाह फिर सर सुबह। लेकिन अभी ये वाली बात आपने बहुत जरूरी बताई है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो हाँ अलैहिस्सलाम, ये हाँ, जो ये बहुत करते हैं, ज़रूरी है। क्योंकि हाँ बहुत बिल्कुल जरूरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसमें शुबहात आते हैं बहुत सारे, इसी में तशद्दुद आता है लोगों में, तशद्दुद नहीं करना चाहिए। ये सारी दुआएं हैं और ये सबकी राय के साथ इसको लगाया गया है कि इसको ऐसे तरतीब से रखेंगे तो तभी जो ना वो पहचान रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज नाजायज है, ये ज़हन में रखना चाहिए। इस तरह बहुत सारी, बस हम्म। ऐसी बहुत सारी आदत है हमारी, जैसे जूतों के साथ नमाज पढ़ना है, और जैसे मदीना मुनव्वरा में जूतों के साथ चलना है और बगैर जूतों के चलना है, और बहुत सारे मसाइल डेली आते हैं, हाँ, रोजाना अभी मसाइल आते रहते हैं मुझे, तो मैं इसलिए तो आपको। सर वो जोहर और असर जो मिला के पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसका भी जोहरैन, प्लीज बता दीजिएगा। जोहरैन का भी है, जोहरैन का और असरैन का, ये पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये चीजें में डिस्कस करते रहेंगे। अभी मुझे जो अच्छा मौजू आया एक दफा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अजीब बात है कि तबीयत कैसी मिलती है, अक्सर मुझे सवाल जो होते हैं ना, फिक के सवाल होते हैं या अकीदे के सवाल होते हैं, वो मैं देखता हूँ पाकिस्तानी कौम के सवाल आते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी ही ऐसे सवाल कर सकते हैं। तो वो बेकार, मैं अक्सर सर सवाल का फारिग है जवाब ना? नहीं देता मैं। हाँ, मैं कहता हूँ क्या सर बेकार सवाल फारिग आते हैं है। यार। तो मैं अब देखो कल क्या हुआ, मैं सवाल तो अटेंड करता हूँ, जवाब भी देता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं कहता हूँ ये आप ठीक नहीं कर रहे ना, ये इनमें न पढ़ो, तो मैं क्या फायदा है इससे। तो लेकिन कल ऐसे सवाल मेरे डॉक्टर साहब है हमारे यूनिसेफ के, उन्होंने सवाल किया भाई कि वालिदैन के जिम्मे जो है औलाद की जो जो नफका है, वो कब तक है, कब तक वालिदैन खर्चा बर्दाश्त करेंगे औलाद का। तो वो सवाल किया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने बहुत अरसे के बाद अच्छा सवाल किया, वो सवाल करते रहते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए सवाल करते रहते हैं। तो उन्होंने जब ये सवाल किया तो मैंने कहा यार ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल, ये वाकई अच्छा सवाल है। और जब मैंने तलाश किया ना, तो मुझे पहली दफा जो है वो मिस्र का, जो अजहर का, जो हमारा अजहर का जो दारुल इफ्ता है ऑनलाइन, वो उनका टॉप 10 में उनका भी आ गया फतवा, कि उन्होंने भी इसको डिस्कस किया हुआ था। मैंने कहा देखो ना, ये अरब जो लोग हैं, जो हमारे असल है हमारे, वो बड़े शांत और बड़े सुकून वाले दीन के साथ जी रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इस्लाम चल रहा है ना, ये तो दूसरों को काफिर और खारिज इस्लाम ये करने पे तुले हुए हैं कि बस दूसरे को गलत साबित करना है, दूसरे को गलत साबित करना है। ये पता नहीं क्यों ऐसे हमारी साइकी बनी हुई है ना, और इस पे लोग सवालात करते हैं, इसी से सवालात करते हैं कि दूसरे को मैंने जरा पिछाड़ना है जरा, पता नहीं क्यों ऐसा लगे हुए हैं, हालांकि बड़े सख्त वईद है इसके ऊपर। तो ये नरमी रखना चाहिए और गुंजाइश देनी चाहिए। इसी तरह तयम्मुम के बारे में भी है, बहुत सारे मसाइल हैं। ये दीन बहुत आसान है, हमने बड़े मुश्किल बना दिया है इसको। तो हम करेंगे इंशाल्लाह, डिस्कस करते रहेंगे हल्का हल्का इंशाल्लाह। वालिदैन के जिम्मे जो है ना, बच्चों की जो नान नफका है, जब तक बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं होते ना, और तब तक जो है वालिदैन के ऊपर जो है बच्चों का खर्चा है, आपको पता है इस चीज का। और चाहे वो बड़े हो जाएं, बलूगत की शर्त ही नहीं है दरमियान में कि बालिग हो जाएंगे तो बस, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, जो हमारे तालीमी अखराजात होते हैं ना, तो उनको पीएचडी तक भी तालीम अगर वो हासिल कर रहे हैं, तो आप उनकी मदद करेंगे, वालिदैन ही करेंगे, उनको बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है ये बात समझना। और फिर क्या मिलेगा वालिदैन को, क्या मिलेगा, बच्चे अगर खड़े हो जाएं और कारोबार शुरू करें, तो बच्चे भी वालिदैन के हैं और बच्चों का सारा माल भी उनके माँ बाप का है, वो उन्हीं के हैं सारे सारे, सब के सब। उनका कोई हक नहीं है अपने औला अपने 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 उस पे, अपने माल पे भी वालिदैन का पूरा उसमें कर सकते हैं, तसर्रुफ कर सकते हैं वालिदैन। लेकिन वालिदैन के जिम्मे यही है कि वो हक अदा करें अपने बच्चों का, अच्छी अच्छी बीवी तलाश करें, यानी अच्छी माँ तलाश करें अपने बच्चों के लिए, ये पहला हक है उनका। यानी अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और वो अभी लड़की तलाश कर रहे हैं, तो अच्छी माँ तलाश करें, ये बात। दूसरी बात कि बच्चा पैदा हो जाए तो नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए, नाम उसे बुलाएंगे, ये पिंकी शिंकी ये नाम न रखा करे। ये जो अभी नाम रख रहे हैं लड़कियां, क्या फजूल फजूल रख रहे हैं, आयरा नाम ही नहीं है इस तरह से, अभी मुझे मरहा मिला, अजीब अजीब नाम रखे हैं, बिल्कुल नाम है ही नहीं इस तरह से। इस तरह के नाम नहीं, अच्छे नाम रखने चाहिए, दूसरा हक है बच्चों का।
تیسرا کیا ہے کہ ان کو ان کی تربیت کی جائے، ان کے تعلیم دی جائے ان کو، اور ان کی شادیاں کی جائے، یہ حق تو لازمی ہے ان کے بچوں کے آپ کے اوپر، تو یہ کریں گے۔ ان کا کھانا بھی ان کے ذمہ ہے، ان کے کفن دفن کا بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے اب آپ۔ اگر شوہر جو ہے وہ زندہ ہے اور بیوی مر جائے تو بیوی کا کفن بھی اس کی وراثت سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ شوہر دے گا، شوہر کے ذمہ ہے بیوی کا کفن۔ یہ کل کے مسائل تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے ہی آتے رہتے ہیں تو ذہن میں تو آپ کو بتاتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ کھانے کا، اور عورت کا بیوی کا بھی کھانا اور ہاں، کپڑا اور رہائش یہ ہے شوہر کے ذمہ ہے، یہی دے گا سارا کچھ۔ اور اگر وہ نہیں دے سکتا، معذور ہے، بیمار ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو ان کے ذمہ ہوگا جو باپ کی غیر موجودگی میں، یعنی باپ اگر فوت ہو جاتا تو جو سنبھالتا ہے نا ان کو، یعنی دادا ہے، نانا ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، بڑا بھائی ہے، یہ سنبھالتے ہیں نا، وہی ان کا خرچہ ادا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں یاد رہیں بس، اوے مسائل چلتے رہتے ہیں یار۔ ہائے چلے حباب، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ خیرن کثیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ